नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हमारा पारा नंबर 26 है, सूरे फतह है। और किस चीज की फतह है वो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये पेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक फतहना, फतह सक्सेस जिसको आप कहते हैं, कॉन्कर जिसको कहते हैं, फतहना हमने फतह दी, ला का ला लिए का तुझे तुझको, फतहन फतहम मुबीना फतह मुबीन सरी। बा मुहावरा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको फतह दी, और फतह भी सरी और साफ। अब इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कौन सी उसकी जो है वो बात की जा रही है। और इसको थोड़ा सा वैसे हम देखें तो सूरह फतह जो है कुरान मजीद की 48वीं यानी कि 48th सूरत है, 26वें पारे में है। और इस सूरत मुबारक के 29 आयात हैं और 4 रुकू हैं। और सूरह फतह का नाम इसकी पहली आयत थी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने आपको खुली फतह अता की। और इसमें जो लफ्ज फतन की निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह फतह है। और ये सूरह मुबारक सुलह हदैबिया से वापसी पे नाज़िल हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ला रहे थे। और हजरत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना से फौजन अजीमा तक, यानी कि 1 से लेके 5 तक की आयात नाज़िल हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत नाज़िल की गई है जो मुझे पूरी दुनिया से ज्यादा महबूब है। और हजरत उमर फारूक फरमाते थे कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि ए इब्ने खताब, आज रात मुझ पर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई है जो मुझे उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है जिन पर सूरज निकलता है, और वो सूरत ये है, सूरह फतह। कि ग़ज़वा अहज़ाब के बाद कुरैश की मुसलमानों पे बालादस्ती का तस्वर खत्म हो चुका था, ताहम अभी तक बैतुल्ला पे कुरैश का ही कब्जा था। मुसलमान जब से हिजरत करके मदीना गए थे, उनमें से किसी ने हज, उम्रा या तवाफ़े काबा नहीं किया था, और जिससे उनके दिल तरसते रहते थे। अब आप इमेजिन करें, अब भी माशाल्लाह लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह हज हो चुके हैं, वापसी हो रही है। और यकीन जाने जब भी किसी से वहां पहुंच रहा होता था तो यही दुआएं हम मंगवाते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रे की सादत अल्लाह ताला बार बार नसीब फरमाए। जो एक दफा वहां से आ जाता है, बार बार हमारा दिल वहीं पे अटक जाता है कि अल्लाह ताला दोबारा से हमें तौफीक दे के हम वहां पे जाएं और अल्लाह की इबादत और अल्लाह के खाना काबा का हम तवाफ कर सके। तो एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि आप बहुत से मुसलमानों के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि नबी के ख्वाब वही होते हैं। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का ऐलान फरमाया। चूंकि इस सफर से जंगी मकासद या माले गनीमत या कोई और इसमें मोटिव नहीं था, लिहाजा आपका साथ सिर्फ उन लोगों ने इख्तियार किया जो सिर्फ रजाए इलाही के लिए उम्रे की नीयत रखते थे। जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने पे तैयार हुए, उनकी तादाद तकरीबन मोर और लेस 1400 के लगभग थी। अहले मक्का को पहले ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला हो चुकी थी, और उनकी इंतहाई कोशिश थी कि मुसलमानों को मक्का में दाखिल ना होने दिया जाए, क्योंकि उसको अपनी इंसल्ट समझ रहे थे। और दस्तूर के मुताबिक अहले मक्का किसी भी तवाफ और उम्रा करने वाले को नहीं रोक सकते थे। और महीना भी जीकत का था, जिसमें अहले अरब के दस्तूर के मुताबिक लड़ाई मना थी।
ان دونوں باتوں کی وجہ سے قریش مکہ مسلمانوں کا مکے میں داخلہ روکنے کے لیے لڑائی پہ آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ خالد بن ولید ایک فوجی دستہ لے کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ آپ امیجن کریں کہ اللہ کے گھر کے لیے یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو شاید آپ لوگوں نے ہسٹری میں تھوڑا بہت پڑھا ہو، جس کو ہم آج ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سیدھی راہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے، نہیں کہ انہوں نے ڈائریکشن چینج کر کے مکہ کے زیریں علاقے حدیبیہ میں فروکش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بہت سمجھایا کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے جانور دکھائے کہ انہیں مسلمانوں کا مکہ میں داخل، لیکن وہ کسی طور پہ اس بات کو ان کو گوارا ہی نہیں ہو رہا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو واپس چلے جانے پہ اصرار کیا۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول ریکویسٹ کر رہے ہیں اور وہ ان کی اس ریکویسٹ کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈکلائن کر رہے تھے۔ اور پھر اس دوران کیا ہوا کہ فریقین کی طرف سے، یعنی کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے کئی ایمبیسیڈرز بھی آئے اور گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے، ایمبیسیڈر بنا کے وہاں بھیجا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کو پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کو بتا سکیں کہ ہم یہاں پہ صرف طواف کے غرض سے آئے ہیں، عمرے کے غرض سے آئے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو روک لیا اور افواہ یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ قصاص عثمان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے سب صحابہ کرام سے خون پر بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل مکہ کے لیے حضرت عثمان سے کوئی زیادہ کوئی قابل احترام ہوتا تو آپ سفارت کے لیے اسے بھیجتے، اور یہ بیعت حضرت عثمان کی غیر موجودگی میں ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ اپنا دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمائی عثمان کا ہاتھ، اور اس کو بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ ابھی جو میں ورڈنگ آپ کو ساتھ آپ کو شیئر کری ہوں، یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں ہے۔ اور پھر بعد میں پتا چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلطی، ظاہر ہے نیٹ نہیں تھا آپ کا، اتنا میڈیا سٹرونگ نہیں تھا، تو غلط ایک خبر تھی۔ دو تین دفعہ سفارتوں کے تبادلے کے بعد بالآخر صلح کی شرائط پہ سمجھوتا ہو گیا، اور یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے انتہائی، جس کو کہتے ہیں نا، توہین امیز تھی، اور بیعت رضوان کے بعد بالخصوص ایسی شرائط پہ رضامندی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور فرمایا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کبھی عمرے کے لیے نکلیں اور این ایئرپورٹ پہ پہنچ رہے ہیں یا مکہ کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو راستے میں سے آپ کو وہ کہیں کہ ڈیپورٹ ہو جائیں، آپ واپس چلے جائیں، تو آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ بہرحال صحابہ کرام کے لیے یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا دل پہ جیسے پتھر لگنے والی بات تھی کہ وہ ایک تو اتنی ٹریولنگ، کیونکہ اس زمانے میں سفر بھی آسان نہیں تھا، اور جب وہ اتنا سفر کر کے اپنی منزل تک قریب پہنچے ہیں تو ان کو آگے سے اجازت ہی نہیں ملی کہ آپ عمرہ یا طواف بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ اس جگہ پہ حدیبیہ کی جگہ پہ ایک صلح حدیبیہ ہوا، کچھ شرائط پہ جو مسلمانوں کو لگ رہی تھی کہ یہ ان پہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا شرائط جو تھی کافی توہین امیز تھیں، مسلمانوں کے اتنے فیور میں نہیں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی دے دی، تو ایک انارکی سی ایک کیوس سا پھیل گیا۔ اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شرطیں کیا تھیں۔ نمبر 1، آئندہ 10 سال تک مسلمان اور قریش ایک دوسرے پہ چڑھائی نہ کریں گے اور صلح اور آتشی سے رہیں گے۔ اس وقت ان کو بہت وہ برا لگ رہا تھا کہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سکون اور امن و امان کتنا خراب ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں اس کا کنکلوژن بھی بتا رہی ہوں کہ 10 سال تک یہ معاہدہ تھا کہ اب کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، اور اس میں جو حکمت
جو پوشیدہ تھی بہت زیادہ تھی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان اتنی دیر میں اور اسٹرانگ نیشن ہو جائیں گے۔ دوسرا، قبائل کو عام اجازت ہے کہ وہ جس فریق کے حلیف بننا چاہے بن سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں یہ بھی ان کو ایک بہت ایک ویرڈ چیز لگ رہی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس فریق کے سائے یعنی کہ ان کو اپرچونٹی، ان کو رائٹ دے دیا گیا تھا چوز کرنے کا کہ آپ کسی کے بھی حلیف بن سکتے ہیں، کسی کے بھی ساتھ کر ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر مکہ سے کوئی مسلمان اپنی ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ پہنچ جائے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمان مکہ آ جائے تو واپس نہ کیا جائے گا۔ اب یہ شرائط جو تھی، یہ شرط جو تھی سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں ظلم والی تھی، اور جس سے سب کے دل بہت رنجیدہ تھے، اور وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ یہ کیا تھی، اس پہ اور کیا واقعہ ہوا۔ چوتھی کیا تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور آئندہ سال وہ تلواریں نیام میں کیے ہوئے آئیں۔ 3 دن تک ان کے لیے شہر خالی کر دیا جائے گا اور انہیں مکہ میں رہنے اور عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کو جب یہ صورت سنائی گئی، جیسے ہم نے بتایا نا 1 سے لے کے 5 آیات تب نازل ہوئی، تو وہ خود حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ایسی توہین امیز صلح فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی سوال ہوگا، انا فتحنا لکا فتح مبینہ، یہ کیسے ہے؟ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے آپ مدینہ گئے تھے آپ کے دشمنوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، اور مسلسل 6 سال سے ہنگامی حالات میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن یہی قریش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان کی طرف سے اطمینان نصیب ہو تاکہ دوسرے دشمنوں سے بہترین طریقے سے نپٹا جائے۔ چنانچہ آپ نے یہاں سے واپسی پہ سب سے پہلے بنو نذیر کی سرکوبی کی اور خیبر فتح ہوا۔ اب یہ فتح مبین کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ یہ تمام شرائط کیسی حکمت والی تھی، اور انہی ہنگامی حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تبلیغی پروگرام جو تھے وہ ڈیلے ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس صلح کے فوراً بعد آپ نے آس پاس کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط ارسال فرمائے، یعنی کہ وہ آپ نے جس طرح میں آپ سے کہتی نا اس زمانے میں خطوط کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، تو آپ نے اس طرح ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس صلح نے تمام عرب میں یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان در حقیقت ایک امن پسند قوم ہے جو جنگ سے ہر طرح سے گریز کرتے ہیں، اور مقابلے کی قدرت ہونے کے باوجود وہ صلح اور آشتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس تاثر کے نتیجے میں اس صلح کے بعد بڑے بڑے سردار خود اسلام لے آئے، مثلا خالد بن ولید، سیف اللہ اور عمرو بن عاص، فاتح مصر وغیرہ، یعنی کہ سب یہ لوگ جو تھے مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو ان شرائط سے اللہ تعالیٰ نے اور کیا مسلمانوں پہ برکتیں ڈالی کہ جنگ کی صورت میں مکہ میں موجود مسلمانوں کی تباہی یقینی تھی، اور قرآن کریم نے ایک ایسی وجہ بیان فرمائی جس کا مسلمانوں کو خیال تک نہیں آیا۔ اور اس معاہدے صلح کی تحریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی قربانیاں ذبح کرنے کو حکم دیا، لیکن صحابہ کرام اس توہین امیز صلح کو انہوں نے کچھ ایسا دکھ لگایا کہ اس حکم پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے۔ شاید وہ اسی انتظار میں ہو کہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، شرائط طے ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب عمرہ تو کر نہیں سکتے تو اب قربانیاں جو ہیں ان کو ذبح کریں، لیکن کسی نے بات نہیں مانی، تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ اور اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی 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 اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، اور آپ نے جب ان کو یہ صورتحال بیان کی تو انہوں نے مشورہ دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ نیک اور پاکیزہ بیوی، جو ایک بہترین مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ آپ اپنی قربانی ذبح کر دیں اور پھر صحابہ اپنی قربانیاں خود ذبح کر دیں گے، یعنی کہ بہترین مشورہ ان کی زوجہ نے دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قربانی کی، بال منڈوائے، تو صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں قربانیاں کی، بال منڈوائے، احرام کھول کر واپس مدینہ آ گیا۔ اور یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔
اور پھر اگلے سال انہی مسلمانوں نے عمرہ قضا ادا کیا۔ اب میں کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے اس صورت کا شان نزول اور خاص طور پہ حضرت عمر جو ہے ان کی جو بے چینی ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر حدیبیہ میں تھے اور حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار پوچھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ آخر سیدنا عمر اپنے تہیں کہنے لگے، کچھ انہوں نے ایسی بات کہہ دی جس پہ ان کو ساری زندگی بڑا افسوس رہا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی اونٹ کی ایڑ لگائی اور لوگوں سے آگے نکل گیا۔ مجھے خطرہ تھا کہ اب میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والی کی آواز سنی جو مجھے بلا رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ شاید میرے بارے میں قرآن اترا ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت اتری ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جب جن تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی۔ سیدنا سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے جب آپ نے مشرقین مکہ سے صلح کی۔ اگر ہم لڑنا مناسب سمجھتے تو لڑ سکتے تھے۔ حضرت عمر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں اور ایسے ہی مدینے کو چلے جائیں جبکہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، رسول میں ہوں تم نہیں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر غصے کی حالت میں لوٹ گئے مگر قرار نہ آیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں تم نہیں، اور اللہ انہیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن معطل کہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت دہرا دہرا کر خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی یہ جو توہین امیز شرائط تھی، ان سے خیر کے بہت سے پہلو پیدا ہوئے۔ مکہ میں رکھے جانے والے مسلمانوں میں جب مکہ میں تبلیغ شروع ہوئی اور بعض لوگ اسلام بھی لے آئے تو یہی بات قریش مکہ کے لیے سوہانے روح بن گئی۔ مسلمانوں کے ہاں مدینہ سے واپس کیے جانے والے مسلمانوں نے تجارتی شاہراہ میں اپنی الگ بستی بسا کے قریش کے تجارتی قافلوں پر ناک پہ دم کر دیا، اور انہی میں سے ایک ابو جندل تھے۔ قریش مکہ کے تیسرے اور آخری سفیر سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ مسلمان ہو چکے تھے جب شرائط صلح طے پا رہی تھیں اور ابھی تحریر میں نہیں آئی تھی، تو یہ اس وقت اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر حدیبیہ میں مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں اپنے زخم دکھا دکھا کر التجا کی کہ اب انہیں کفارت کے حوالے نہ کیا جائے۔ مسلمان ابو جندل کو پناہ دینے کے حق میں تھے کیونکہ شرائط ابھی تحریر میں ابھی ان ریٹن فارم میں نہیں آئی تھی، مگر ابو جندل کا باپ سہیل اس بات پہ اڑ گیا کہ اگر ابو جندل کو واپس نہ کیا گیا تو صلح نہیں ہو سکتی۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور اسے واپس کر دیا۔ ایک تو یہ مثال تھی۔ آپ سوچیں کہ ایک مسلمان ہو کے بندہ کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان ریٹن فارم میں بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ پھر اسی طرح سیدہ ابو بصیر، دوسری مثال، یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ مدینہ پہنچے تو کفار نے 2 آدمی مدینہ بھیجے اور انہیں واپس مکہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ ابو بصیر نے راہ میں موقع پر ایک کو قتل کیا اور دوسرا فرار ہو کے مدینہ آ گیا۔
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा सुनाया। इतने में पीछे पीछे अबू बसीर भी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने मुझे इनके हमरा भेजकर अपना जिम्मा पूरा किया, अब तो अल्लाह ने मुझे इनसे निजात दी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग की आग ना भड़काओ। हजरत सईदना अबू बसैर को जब मालूम हुआ कि आप इन्हें मदीना नहीं रहने देंगे, तो वहां से चल के समुंदर के किनारे पे आके मुकीम हो गए। और बाद अबू जंदल भी यहाँ पहुंच गए, और दूसरे 9 मुस्लिम भी मदीना की बजाय इधर का रुख करने लगे। और इन लोगों ने कुरैश को इस कदर तंग किया कि उन्होंने मजबूर होकर इस शर्त को कालदम कर दिया और इजाजत दे दी कि जो शख्स मुसलमान होकर मदीना जाना चाहता है वो जा सकता है। और एक दूसरी रवायत में है कि कफार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि अबू बसीर को इन कामों से मना करें, और जो शख्स मुसलमान होकर मदीना जाना चाहता है वो जा सकता है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर को लूट मार करने से मना फरमाया। तो आप ये देखें, ये भी हिकमत है इस शर्त की। आपको अगर समझ नहीं है तो यू कैन आस्क, अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन है। तो ये इसकी जो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड थी। अच्छा जी, अब हम दूसरी आयत साथ पढ़ते हैं। और सूरत का नाम पहली आयत से लिया गया, और फतह से मुराद फतह मक्का नहीं, सुलह हुदैबिया है। और 6 हिजरी में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि वो उम्रा करेंगे। अब ये वही सारी वो बैकग्राउंड मैंने आपके साथ जो थी शेयर की। मुसलमान सुलह हुदैबिया को अपनी शिकस्त समझते हुए कटे हुए दिलों के साथ मदीने जो थे वापस चले गए। और रास्ते में सूरह फतह नाज़िल हुई, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फतह है। अल्लाह ताला के इरशाद को मान लेने की बात दूसरी थी, मगर इसके फतह होने का पहलू किसी को समझ नहीं आ रहा था। हजरत उमर ने भी यह आयत सुन के कहा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये पता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। एक और साहबी हाजिर हुए, उन्होंने भी यही सवाल किया, तो आपने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यकीनन ये फतह है। मदीना पहुंच के एक और साहब ने अपने साथियों से कहा, ये कैसी पता है कि हम बैतुल्ला जाने से रोक दिए गए, हमारी कुर्बानी के ऊंट भी आगे ना जा सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया में रुक जाना पड़ा, और इस सुलह की हदायत हमारे 2 मजलूम भाई यानी कि अबू जंदल और अबू बसीर को जालमों के हवाले करना पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया बड़ी गलत बात की गई, हकीकत में तो ये बहुत बड़ी फतह है, और तुम दुश्मनों के ऐन घर में पहुंच गए। और उन्होंने आइंदा साल उम्रे की दरख्वास्त करके वापस जाने पे राजी किया। उन्होंने खुद तुमसे जंग बंद करने और सुलह करने की ख्वाहिश की, हालांकि इनके दिलों में तुम्हारे लिए कुछ बुग़्ज़ थे, वो तुम्हें मालूम है। अल्लाह ने तुमको इन पे गलबा अता कर दिया। क्या वो दिन भूल गए जब ओहद में तुम भाग रहे थे और मैं तुम्हें पीछे से पुकारा था? क्या वो दिन भूल गए जब जंग एहजाब में हर तरफ से दुश्मन चढ़ आए थे और कलेजे मुंह को आ रहे थे? और फिर कहते हैं कुछ ज्यादा मुद्दत ना गुजरी और इस सुलह को फतह होना आया होता गया। ये इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आता जाएगा कि हर खास और आम में ये बात पूरी तरह खुल गई कि इस्लाम की फतह का आगाज सुलह हदैबिया से हुआ था। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।